नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह-ए-नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में समीम क़ल्ब से हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं मौलाना साहब आपका। नाज़रीन, राह-ए-नजात में हर रोज़ हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इस सिलसिले में हमारा आज का मौजू है दौरे हाजिर में अपने दीन की हिफाजत कैसे करें। हज़रात, आज दौरे जदीद में हम रह रहे हैं, नए ज़माने में हम रह रहे हैं, लगातार तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरक्की की दौड़ में बहुत सी दीनी बातें हम रफ्ता रफ्ता छोड़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें हम छोड़ते चले जा रहे हैं, शरई अहकामात को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिद्दत के नाम पर दीन की बहुत सारी बातें खलत मलत हो रही हैं। मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, क्या असबाब मानते हैं आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, नया और पुराना कोई भी दौर हो, एक माकूल इंसान के लिए, एक शरीफ इंसान के लिए और एक मजहबी आदमी के लिए कुछ आउटलाइन हैं, कुछ दायरे हैं, कुछ हदें हैं जी। उसके अंदर उसका रहना ज़रूरी है, बेशक। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए पाबंदी नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, हर एक के अपने कुछ अखलाकी दायरे हैं, बेशक जी। दूसरों की नज़र में उसकी क्या अहमियत है वो अलग है, लेकिन हर आदमी के अपने कुछ अखलाकी दायरे हैं और ज़्यादातर चीज़ें वो मुश्तरक हैं, बेशक। हर एक इसकी अहमियत को महसूस करता है। शर्म हया है, बड़े छोटे का लिहाज है, किसी के साथ ज़्यादती न हो, छोटों के साथ शफ़क़त मोहब्बत बरती जाए, बड़ों का एहतराम किया जाए, गरीबों का ख्याल रखा जाए, दौलतमंद जो हैं अपने से कमज़ोर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ न करें, ओहदेदार अपने मातहत लोगों के साथ कमज़ोरी का उनके फ़ायदा ना उठाएं। ये वो चीज़ें हैं जो किसी इस्लाम या किसी ख़ास एक मज़हब की चीज़ें नहीं हैं, सबके लिए ज़रूरी, तमाम मज़ाहिब की चीज़ें हैं जी। किसी ने कहा था, अंधेर हो रहा था बिजली की रोशनी में, अंधेर हो रहा था बिजली की रोशनी में जी। बिजली की रोशनी आई है तो चिराग के मुकाबले में चमक बहुत आ गई, बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस अंधेर में रहते हुए लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे, दूसरे के दिल के अंधेरे को समझते थे, दूसरे को भाग भूख को महसूस करते थे। कोई दूसरा परेशान होता था तो उससे वो बेचैन हो जाते थे। आज ये चीज़ नहीं रही। आप देखेंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, 30 मंजिल 40 मंजिल बिल्डिंग है जी, और उसमें नीचे जो रह रहा है उसे ऊपर वाले का पता नहीं। पुराने ज़माने में लोग पड़ोस का दूर दूर तक का ख्याल रखते थे, कोई आदमी परेशान ना हो, किसी का फाका तो नहीं है, कोई मजबूर तो नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए जी, जी। एक बड़े आलिम थे जो यानी बड़े सैकड़ों उनके हज़ारों शागिर्द थे, बहुत बामकाम शख्सियत, लेकिन वो जब बाज़ार जाते थे तो पड़ोस में पूछ लिया करते थे, बहन कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता देना, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारी सब्जी वब्जी भी लेता आऊँगा। कहा जी मौलवी जी वो फला चीज़ ले आना हमारी। क्योंकि अच्छा। और कभी ऐसा भी होता कि उन्होंने कहा कि वो मूंग की दाल लेते आना, तो मूंग की दाल लेके आए, उन्होंने कहा मौलवी जी तुम तो धुली हुई ले आए, मैं तो छिलके वाली मंगवानी थी। क्योंकि अच्छा मैं दूसरी ले आता हूँ, वो जा रहे हैं फिर उसे बदल के ला रहे हैं। इतना पड़ोस का ख्याल रखते थे लोग। वही चीज़ है कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पर कहते थे कि जीते रहिए, एक तहजीब ही ख़त्म होने की कगार पर है। ये एक कदीम तहजीब है जी। और हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर पर इन तहजीबों का ख्याल बहुत रखा जाता रहा। यानी आपको ये हैरत होगी कि राम जी से जब ये कहा गया तलाश करने के लिए, वो जा रहे थे उनको जी। तो उनसे उन्होंने जब कहा कि उनको तलाश करो तो उन्होंने कहा मैं पहचानूंगा कैसे, क्योंकि तुम इतने बरस अपनी भाभी के साथ रहे, तुम पहचानते नहीं, क्योंकि मैंने चेहरा नहीं देखा कभी जी। जब चेहरा नहीं देखा तो मैं ढूंढूंगा कैसा। वाह 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 जी। और वो कोई इस्लाम वाले नहीं थे, इस्लाम तो उस वक्त तक आया भी नहीं था। इस्लाम इस माना कर जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लाए हैं वो नहीं आया था। यूँ तो इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, लेकिन ये अखलाकियात जिनको हम मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम नहीं दी हैं, असल में सिर्फ इस्लाम की चीज़ नहीं है। आसमानी मज़ाहिब जहाँ जहाँ भी दुनिया में जिस शक्ल से भी रहे और जो भी कोई पैगम्बर आया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में हिदायत देने वाला कोई ना कोई आया है। उनकी सारी अखलाकियात हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको अपनाना ये असल में
انسان کی شرافت کا تقاضا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے مولانا صاحب کہ تمام مذاہب نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، اور انسانیت میں تمام تر چیزیں ہیں، ہمدردی ہے، دوستانہ برتاؤ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، بے راہ روی کو روکنا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو اسلام نے بتائی ہیں، جو دوسرے تمام مذاہب نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے ان اچھائیوں کی طرف، یعنی جھوٹ ہے، سچ ہے، اور بے حسی آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو مولانا صاحب اس تمام بے راہ روی کے لیے ذمہ دار آپ کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قدیم تہذیب یہ ہے، نئی تہذیب یہ ہے۔ جی، علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، عہد کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، عہد کہن پہ اڑنا، منزل یہی ہے، یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جی جی جی، نہ سارے نئی چیزیں بری ہیں، نہ ہر پرانی چیز بہت اچھی ہے۔ اچھی چیز کو عربی کی کہاوت ہے خذ ما صفا ودع ما قدر، جو اچھا اچھا ہے اسے لے لو، جی، جو خراب خراب ہے اسے چھوڑ دو۔ بے شک۔ ہر تہذیب میں اچھی چیزیں ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نئے کے نام پر ہم پرانی تمام تہذیبوں کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا۔ میں تھوڑا سا اس میں مداخلت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہاں صاحب لباس کی بات ہو، زبان کی بات ہو، یا پھر شرم و حیا کی بات ہو، آداب کی بات ہو، یا پھر ایک دوسرے سے آپ کے جو ملنے کا انداز ہے، لین دین کا انداز ہے، ویوہار ہے، ان تمام تر چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے مولانا صاحب۔ جی ہاں، یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے، اس میں جو نئی تہذیب کے نام پر جو چیز ہمارے یہاں لائی جا رہی ہے، جی جی، اس کے کچھ اچھائیوں کو لینے میں برائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، نئی مصنوعات آ رہی ہیں، ان کے استعمال آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہی ایک چیز ہے، جی ہاں، انتہائی ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی کہیں بھی ہو رابطہ رکھتا ہے اپنے تعلق والوں سے، لیکن اس کے غلط استعمال صحت کے لیے، آنکھوں کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، اس میں اتنے زیادہ ڈوب جاتے ہیں بچے کہ اپنے ضروری کاموں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا زیادہ استعمال، مثال کے طور پر مٹھائی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، گھی ہے۔ دیسی گھی کو دنیا ہمیشہ مفید سمجھتی آئی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ تو ایک پاؤ یا آدھا کلو جو ہے پی جائیں آپ اور ہضم نہ کر سکیں تو نقصان دے گا۔ اسی طرح سے ہر چیز میں اندر جو اچھائی ہے وہ لینی چاہیے۔ جدت کے نام پر پرانی تہذیب کو، اخلاقیات کو، بڑے چھوٹے کے لحاظ کو، اپنی مذہبی پابندیوں کو بھلا دینا یہ سمجھداری نہیں ہے، جدت نہیں ہے، بلکہ بھٹکانا ہے۔ اعتدال پسند ہونا چاہیے، درمیانہ روی ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اچھی باتوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ہم شامل کریں، یہ سب سے اہم بات تو یہی ہے مولانا صاحب۔ کئی مرتبہ یہ ہے کہ اچھی باتیں ہم سنتے ہیں، اچھی باتیں ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں پورے معاشرے میں ہوں بھی، لیکن پیش رفت خود نہیں کرتے، پہل خود کرنی چاہیے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا۔ حکمت و دانائی کی، سمجھداری کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے، وہ جہاں بھی ملے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ اور امام غزالی نے اور کئی بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ فلاسفہ کے یہاں یا دوسرے لوگوں کے یہاں جو اخلاقیات کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو یہ سمجھ کے کہ وہ اسلام کے ترجمان نہیں ہیں، ان کی چیزوں کا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری وہ چیزیں جو اخلاقیات کے ماہرین ہیں انہوں نے ان کو حاصل کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، ان کو پیش کیا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے ہمارا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن اچھائی کی چیزیں ہر شخص کے اندر موجود ہیں، ہر مذہب کے اندر خوبیاں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں اخلاق کے ابتداءً تو میں اخلاق سکھانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق، اچھی عادتوں کی تکمیل کروں۔ تکمیل کروں کا مطلب یہ کہ پہلے سے موجود ہیں، اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ہے کہ میری حیثیت ایسی ہے جیسے ایک عمارت بنائی گئی اور وہ ہر طرح سے مکمل ہو گئی، ایک کونا اس کا بھی خالی ہے، اس میں ایک دو اینٹوں کی ضرورت ہے، وہ تکمیل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے آنے کے بعد اب وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب نبوت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کو پیغام دینا چاہتا ہے اب وہ پورا ہو گیا۔ تو اس لیے جدت کے نام پر، نئی تہذیب کے نام پر قدیم روایات کو، قدیم تہذیب کو، اچھی اخلاقیات کو ہمیں بھلا نہیں دینا چاہیے۔ اگر ایسا کیا ہم نے
تو ہمارا انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا جس کی تلافی کسی اور صورت سے نہیں ہو سکتی. اس کے تحفظ کرنے کی اشد ضرورت ہے, خاص طور پر آج کے زمانے میں جب بے روی کا دور ہے, جس میں نہ لباس کی قدر ہے, نہ انداز کی قدر ہے, نہ چھوٹے بڑے کا امتیاز ہے. تمام تر یہ باتیں ہیں کہ لمبی فہرست بن جائے گی ان تمام تر چیزوں کی. ان تمام تر چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے محاسبے کی ضرورت ہے, اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی مولانا صاحب ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, بزرگوں نے اپنے اعمال سے دین کو پیش کیا, اپنے اعمال سے دنیا کو متاثر کیا, اپنے اعمال سے دنیا کو ایک بہترین پیغام دیا, اور انسانیت کے لیے وہ جو پیغامات تھے آج تک سود مند ثابت ہو رہے ہیں, فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں. مولانا صاحب, آج کے دور میں دین کے تحفظ کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو, اپنی اخلاقیات, اپنے بزرگوں کی روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہیں کیا. جی ہم واقف ہی نہیں ہیں تو حفاظت کریں گے کس چیز کی؟ ہمیں اپنی دولت کا پتہ نہیں ہے, اس لیے اپنے بزرگوں کی روایات, اپنے ملک کی قدیم روایات, اپنی پرمپرا کیا ہے اس کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے فائدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب کوئی آدمی ان کو چھوڑنے کی ہمیں دعوت دے اور نئی تہذیب کی دعوت دے تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے, تو ہم ثابت کریں گے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے اور تم جو پیش کر رہے ہو اس کے اندر یہ خرابی ہے. تو ہم صرف اس کو لکیر کے فقیر بن کر نہیں, بلکہ ان چیزوں کو اہمیت محسوس کرتے ہوئے اس کی افادیت کو دلائل سے, عقل کے ذریعے سمجھے ہوئے ہوں, تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ ہم جس چیز کو اپنا رہے ہیں وہ محض تقلید کے طور پر نہیں, بلکہ اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے, اس کے فائدے کو جانتے ہوئے ہم استعمال کر رہے ہیں. صحیح بات ہے مولانا صاحب. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر اچھے کام کی شروعات خود سے کی جاتی ہے, اپنے گھر سے کی جاتی ہے, اور جو اپنے گھر سے شروعات ہوتی ہے, خود اپنے آپ سے شروعات ہوتی ہے, تو وہی چیز معاشرے میں جاتی ہے, تو معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. گھر کی ماں جب نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے بچے اس کو دیکھ دیکھ کے الٹے سیدھے سجدے کرتے ہیں, وہیں سے وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں. مادری زبان ہم جو بولتے ہیں, چاہے لکھ پڑھ کے کوئی آدمی کتنے ہی قابل بن جائے اور 10 زبانیں سیکھ لے, لیکن اس کی ایک مادری زبان ہوتی ہے جو ماں سے سیکھی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے سیکھنے کی ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی پڑتی ہے. اپنی چیزوں کو ہم محفوظ رکھیں گے تو پھر دوسری چیز اپنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنی چیز کی قدر و قیمت کو پہچانیے اور پھر دوسری چیز اپنا لیجئے, وہ اچھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پرائی چیز کو ہمیشہ اہمیت دینا, اپنی چیز کو ہمیشہ گھٹیا سمجھنا, یہ ناسمجھی ہے اور یہ احساس کمتری ہے. اور تمام تر اس تعلق سے تعلیمات ہیں, رہنمائی ہماری ہے کہ یہ کام اچھا ہے, یہ کام برا ہے, اس کام کا آغاز اس ڈھنگ سے کرنا چاہیے, اس کام کا آغاز اس طریقے سے کرنا چاہیے. اور ہر شروعات خود اپنے آپ سے ہوتی ہے, اپنے گھر سے ہوتی ہے. گھر میں بھی آپ اچھی باتوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تبھی اپنے بچوں کو ان اچھی باتوں کی تربیت بھی دیں گے. مولانا صاحب, سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا آج ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ رکھ پانے میں کامیاب ہیں؟ نہیں, اس میں ہم خود ہی اپنے گھر میں دین کو زندہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہیں. اسی کے نتیجے میں ہماری نسل خراب ہو رہی ہے, ہماری بچیوں کی تہذیب خراب ہو رہی ہے, ان کے لباس, اوریانیت. آج کے دور میں جو جتنا زیادہ جسم کو کھولنے میں آگے بڑھ جائے اس کو سمجھتے ہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے. بے شک. خواتین کے لیے جسم کا ڈھکنا ہماری قدیم روایات میں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, پنجابی ہوں, ہر صوبے میں, ہر علاقے میں جسم کو ڈھکنا خواتین کے لیے خاص طور پر وہ تہذیب کی علامت سمجھی گئی ہے. ہم تہذیب کے نام پر ہی جسم سے لباس کو دور کرتے جا رہے ہیں اور کپڑے سکڑتے سکڑتے کچھ مخصوص حصوں تک رہ گئے ہیں. یہ ہماری تہذیب نہیں ہے بلکہ بد تہذیبی ہے. یہ اچھائی نہیں ہے, برائی ہے. یہ اپنے آپ کو ماڈرن بنانا نہیں ہے, اپنے آپ کو فیصدی کرنا ہے. صحیح بات ہے. جدت تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ترقی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, ان تمام تر چیزوں میں ہمیں اپنی نظر کو اچھا رکھنا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن یہ تو جو آداب ہیں جو ہمارے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جو ہماری رہنمائی ہمارے مذاہب دے رہے ہیں, ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا پیغام کیا ہے. چونکہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے, چاہے لباس ہے, چاہے وہ زبان ہے, چاہے وہ آداب ہوں. آپ نے لباس کا ذکر کیا مولانا صاحب, تو لباس کی انتہا یہ ہے کہ آج اتنے چست ہوتے ہیں لباس, اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں اور جگہ جگہ سے کٹے پھٹے بھی ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لباس کا آپ کی شخصیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے, تو
ان کا مہذب ہونا بہت ضروری ہے. یہی بات زبان پر لاگو ہوتی ہے. زبان پر آج کل کنٹرول نہیں ہے. جن چیزوں کو ہمارے جو بزرگ ہیں بہت بری بات سمجھا کرتے تھے، آج ان چیزوں کو ہم زمانے کے ساتھ چلتا ہوا اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان الفاظ کو اپنی زبان میں شامل کرتے ہیں. گریز کرنا چاہیے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں پھر بھی وہ ننگی ہیں. جی جی یعنی کپڑا پہننے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہے. جسم کے اتار چڑھاؤ، جسم کے اونچ نیچے کے حصے جو ہیں وہ چھپیں، وہ نہیں چھپتے، اور زیادہ اس کو نمایاں کرتے ہیں. تو وہ مائلات ممیلات، وہ خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہو رہی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل ہونے کی دعوت دے رہی ہیں اپنے طرز عمل سے. یہ چیز انسانیت کے لیے تباہ کن ہے. اس کی تباہی دنیا میں جہاں جہاں ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا پوری طرح سے اور پوری طرح سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا گیا، ان کی تباہیاں ان کے سامنے اب آ رہی ہیں، ان کے سامنے کھل گئی ہیں. اور اب وہ ان لوگوں کو، ان خواتین کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں. وہاں کے لڑکے ان خواتین کو اور وہاں کی لڑکیاں ان مردوں کو زیادہ پسند کرنے لگی ہیں جو اس قدیم تہذیب کو، جس کو ہم پارینہ اذکار رفتہ سمجھ کے چھوڑتے جا رہے ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اس عریانیت کو تجربہ کرنے کے بعد اس کو مضر سمجھا اور پھر اسے چھوڑا ہے. صحیح بات ہے. مولانا صاحب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بدلتے دور میں، دور جدید میں اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں، اپنے آداب کا تحفظ کیسے کریں، اپنی روایات کا تحفظ ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے اپنی روایات کو پہلے تو جاننے کی ضرورت ہے. ہماری روایات کیا ہیں؟ ہمارے بزرگوں کے لباس کیا تھا، ہمارے بزرگوں کا رہن سہن کیا تھا، بڑے چھوٹے کا طریقہ کیا تھا. ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے اور آج بھی. اب تو کرسیوں پر زیادہ تر بیٹھتے ہیں، گھروں کے اندر صوفے ہیں، اس کے اندر سرہانہ پائتی نہیں ہوتا، کرسیاں ہیں الگ الگ. لیکن قدیم روایات کے جو لوگ تھے، اگر باپ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا آ کے سرانے بیٹھ جائے تو یہ کفر کا درجہ تھا. صحیح فرما رہے ہیں. جیسے گھر میں آگ لگا دی ہو، جیسے تہذیب کو تم نے اٹھا کے پھینک دیا سارا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ باپ چرپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا آ کے سرانے بیٹھ جائے. مولانا صاحب زمانے نے بہت تیزی سے کروٹ لی ہے. یہ ہمارے بچپن کی باتیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے محسوس کیا، اپنی زندگی میں ہم نے شامل کیا ہے. آج بھی اپنے بڑوں کے سامنے نظر اونچی کر کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. جی حقہ پیتے تھے لوگ. جوان لڑکا جو حقہ پیتا بھی ہے لیکن بزرگوں کے بیچ میں نہیں پیے گا. وہ یہ آداب کی رعایت تھی. بزرگوں کے موجودگی میں زور سے کھلکھلا کے ہنسیں گے نہیں. میاں بیوی آپس میں اپنے باپ دادوں کی موجودگی میں بات چیت نہیں کریں گے. تعلق ہے، انہیں بھی معلوم ہے، شادی کر کے وہی لائے ہیں، میاں بیوی ہیں یہ. لیکن اپنے بزرگوں کی موجودگی میں آپس میں کوئی ضروری بات ہوئی تو وہ کہہ دیا آج فلاں مہمان آ رہے ہیں، پاپا کے مہمان آئیں گے، کھانا وانا بنا لینا، یہ کہہ کے اور والا ہو گیا. ہنسی مذاق چھونا کرنا اس کا تصور بھی نہیں تھا. یہ تہذیب جو ہے رفتہ رفتہ مٹتی چلی جا رہی ہے اور اس کا مٹنا، انسانیت کا مٹنا، ہماری تہذیب، ہمارے ملک کی روایات کی مٹنا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. صحیح بات ہے. ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں بزرگ ہیں اور نوجوان اگر ایک بائک سے جا رہا ہے تو وہ جھڑک کر کہتا ہے کہ سائڈ جو ہو جا. مطلب زبان کا بھی تمیز نہیں ہے، زبان کا بھی لحاظ نہیں ہے. جی وہی میں نے کہا کہ بڑے چھوٹے کا لحاظ، کس کو کس لفظ سے بات کرنی ہے، کس طرح سے چلنا ہے، یہ بالکل ذہن میں نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ آپ بسوں میں دیکھیے، بسوں میں لوگ، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے، جوان آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی نظر بچا کے دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا نہیں اس لیے میں تمہارے لیے نہیں اٹھ رہا ہوں، لیکن وہ دیکھ چکا ہے. شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ فوراً جیسے ہی بڑے میاں اٹھ کے اندر داخل ہوئے ہیں فوراً اس کو کھڑا ہونا چاہیے، چچا میاں آئیے. اور وہ اس پہ دعا دے گا اور وہ دعا بہت ممکن ہے کہ زندگی کے ہزاروں مشکلات و مسائل کو حل کر دے. اس لیے کہ وہ دل سے نکلی ہوئی بے اختیار دعا ہوگی. اس کی درخواست پر دعا نہیں دے رہا ہے وہ بوڑھا آدمی جو بس میں چڑھا ہے ابھی اور آپ جوان ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ نے کہا چچا میاں آئیے یہاں بیٹھیے. وہ جو دل سے دعا دے گا وہ بے اختیار دعا ہوگی جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے. بہرحال جو ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنی زندگی میں عملی جامہ اس کو پہنانا چاہیے. تمام اچھی باتیں ہیں. زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں ایسا نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں کی گئی ہو. ان رہنمائی کو، ان تعلیمات کو، ان ہدایات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بہتر زندگی، ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کرنے میں فرد واحد زیادہ ذمہ دار ہے کہ وہ خود سے شروعات کرے. افراد کا ہی مجموعہ اصل میں سماج بنتا ہے. افراد اگر صحیح نہیں ہیں، ایک ایک کر کے اینٹ اگر خراب والی لگائی ہے تو پوری عمارت ہی خراب بنے گی. بے شک. اور اگر وہ افراد
اور وہ چھوٹے ایک ایک اینٹیں جو ہیں وہ صحیح ہیں تو پوری عمارت بھی صحیح بنے گی. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو پہلے سنوارنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. ہم اگر ٹھیک ہیں اور ہم پھر دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو اس کا اثر بھی ہوگا, اور دوسرے کے ایک ایک کر کے جو افراد صحیح ہوں گے تو اس سے ایک سماج کی تعمیر ہوگی اور وہ عمارت کامیاب ہوگی. جی, بہتر سماج کی تعمیر ہوگی. کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. حلیمہ خاتون صاحبہ موتی ہاری سے ہماری پہلی کالر ہیں. خیر مقدم آپ کا. حلیمہ صاحبہ سوال پوچھیے. حلیمہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, فرمائیں حلیمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ لوگوں کا پروگرام تو اتنا دل کو چھو جاتا ہے. مولانا صاحب پہلے تو اللہ پاک کے لاکھ لاکھ شکر ہے خدا کے کہ ہمارا بچہ صحیح سلامت پہنچ گیا. سعودی جانے والا تھا چلا گیا. ماشاء اللہ. شکریہ مولانا صاحب کا, آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ. آپ لوگوں کے دعا. اب آج کچھ پوچھنا چاہتی ہیں بہن حلیمہ؟ جی جی, ہمارا سوال ہے کہ ہفتہ دن ہو گیا ہمارے شوہر دیکھے ہوئے تھے سب خواب دیکھے کہ ہمارا بہتر جا رہا تھا مظفر پور. ٹھیک ہے جی جی جی. تو خواب دیکھے کہ جا رہا ہے, اس کا راستے میں مطلب کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا پیر کا نیچے کا پھیلی ہے نا ٹوٹ گیا ہے. تو خواب سے بیدار ہوئے, اسی دن اس کو جانا ہی تھا, جانا تھا حقیقت میں جانا تھا مظفر پور. تو وہی بولے کہ نہیں جا. تو ہم کہے کہ دیکھیے اللہ کے منظور جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, اگر جانا ہے اس کو تو جانے دیجیے. خواب تھوڑی صحیح ہوتا ہے, خواب کے معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو صحیح بات ہے. آپ کا خواب بہن, خواب آپ کا ہمیں مل گیا ہے, مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی لیں گے. اور بہت شکریہ. اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا ان دعاؤں سے ان کا بیٹا اپنے گھر پہنچ گیا ہے. حلیمہ صاحبہ کا ایک سوال کا جواب تو یہی ہے, اور مزید دعاؤں کی درخواست آپ سے کی ہے. دوسرے سوال کے جواب کے لیے تھوڑا سا ان کو انتظار کرنا ہوگا. خدیجہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں مدھیہ پردیش سے. خیر مقدم آپ کا بہن خدیجہ. جی شکریہ. السلام علیکم آپ دونوں حضرات. وعلیکم السلام بہن خدیجہ, فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی پہلے تو دعاؤں کی گزارش ہے مولانا صاحب کی خدمت میں. اللہ انشاءاللہ خیر میں کامیابی عطا فرمائے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں نے یہ سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شہروں میں گھروں میں رہنے سے ایمان برباد ہوگا, تو جنگلوں میں جائیں اور وہاں جا کر دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مگن ہو کر اپنے ایمان کو بچائیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے آ چکا ہے کہ تب تو ملک سے ہی مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں مولانا صاحب کی رہنمائی چاہیے. مولانا صاحب کی ضرور رہنمائی لیں گے, لیکن پہلے ہم بہن حلیمہ کا سوال لے لیتے ہیں. مولانا صاحب حلیمہ صاحبہ کا جو خواب کی شکل میں سوال ہے. بیٹا یہ جو خواب دیکھا گیا تھا, ایسے خوابوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا بچہ جو کسی سفر میں جانے والا ہے, خدا نخواستہ اس کے لیے کوئی اندیشہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ تو صدقہ ضرور نکال دیجئے, تاکہ بچہ, یہ تو نہیں ہے کہ اس کو روک دیا جائے, اس لیے کہ جو تکلیف خدا نخواستہ پہنچنے والی ہے اس کو ہماری کوئی تدبیر روک نہیں سکتی. لا یغنی حذر عن قدر, آدمی کی احتیاط تقدیر کے فیصلوں سے نہیں بچا سکتی. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ صدقہ ضرور کر دیجئے, اور 2 رکعت نماز پناہ کم سے کم پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار ہمارا بچہ فلاں جگہ جانا چاہتا ہے, خیر و عافیت سے پہنچ جائے اور کامیاب ہو کر لوٹے, تو پھر انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں رہے گا. اور صدقہ تو بلائیں ٹالتا ہے, صدقہ ضروری کرنا چاہیے. امید ہے بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. نسیمہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں, ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. نسیمہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن نسیمہ, فرمائیں کیا سوال. میرے 2-3 سوال ہیں جی, سن لینا. فرمائیں, 2 سوال پوچھ لیں. ہاں جی. ایک تو جی میں نے رات استخارہ کیا تھا, جیسے کچھ لینا ہے سامان لڑکے لیے, ہے بھی ضروری جی, اتنے اپنے حساب سے بھی چلو استخارہ کر لے جی, اس کو ضروری ہے. کس لیے کیا تھا, صاف صاف الفاظ میں بتائیں, استخارہ کس لیے کیا؟ کوئی چیز خریدنی ہے. لڑکا پہلے بھی فون کیا, لڑکا کورس کر رہا ہے نا, انہوں نے لیپ ٹاپ کی وہ کر رہی ہے, تو اس لینا ہے, تو اپنی گنجائش کے حساب سے بھی کیا اتنا پیسہ لگاؤں گی, لیپ ٹاپ لوں بھی, صحیح وہ کامیاب ہوئے گا بھی نہیں ہوئے گا. میرے خواب میں آیا ہے جی, جیسے کیا, جیسے ایک یہ سیف جس میں ہم کپڑے رکھتے ہیں, لمباری ہوتی ہے نا, اس میں بھنے ہوئے دانے ہیں مکی کے کافی سارے, اس میں سے ایک تھیلی نکالی ہے میں نے. اور جی ہمارے جو آنگن ہے اس میں 3-4 آدمی جینٹس پھر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں
जैसे मेरे को कह रहे हैं बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ये है, बस इतना ही नजर आया जी मेरे को, इसका और कुछ पता नहीं है जी। ठीक है बहन। हाँ जी, हाँ जी। और जी है जी, जैसे हमारा सदके का पैसा निकाला रखा जी, हमारे से वो कहीं हो रखा दूर, और हम कहीं हो रहे हैं, वहाँ से हम अपने पे से पैसा दे सकते हैं और बाद में वहाँ सदके वाले निकाल के अपने पे रख सकते हैं क्या? ठीक है बहन, ठीक है। आपका दूसरे सवाल का मफहूम पहुंच गया मौलाना साहब जी। दूसरे सवाल से आगाज करते हैं। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं, जो पहले से पैसा रखा हुआ है उसे बाद में वहाँ से ले लीजिए और अभी अपनी जेब से दे दीजिए, तो इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं है। इनका पहले सवाल जो ख्वाब के ताल्लुक से है, वो उससे आपके कोई साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके इस्तिखारे में आपने ख़रीदने का जो इरादा किया है इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर होगा, कोई हर्ज नहीं है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहन शाहिदा सहारनपुर से। खैर मक़दम आपका शाहिदा साहिबा, सवाल पूछिए। ये मालूम करना चाहती, मैं अपनी पोती का नाम रखा है लीबा। लीबा और अबीरा। लीबा और आपने अबीरा रखा था। लीबा और दूसरा नाम बताएं। अबीरा। अबीरा। इनके मायने मालूम करना चाहती हूँ आप। आपने जब नाम रखा तो मायने तलाश करने की कोशिश की? जी, उन्होंने मौलाना साहब ने तो अरबी के नाम बताया था, अबीरा। लेकिन अरबी में तो बहुत सारे मौलाना साहब अल्फाज होते हैं, बहन की रहनुमाई फरमाएं। लीबा के बजाय अगर लबीबा रखें जब तो है ठीक। लबीबा, लबीबा ठीक है। और नहीं, नाम सही है। और दूसरा अबीरा। अबीरा जो है वो असल में अंबर को एक ताबीर, अंबर का एक लफ्ज़ अरबी में अबीर भी है। जी जी। रिहुल अबीर लकुम वनहनु अबीरुना रहजु सनाबी कवल गुबारुल अतयबू, एक शायर ने भी इस्तेमाल किया है इसको। तो अबीर जो है अंबर को अबीर भी कहते हैं, तो अबीर रख सकते हैं, ऐन बा या और आखिर में रा, तो अबीर ठीक है और लबीबा ठीक है। चूंकि बेटी हैं तो ये अबीरा कर सकती हैं नाम, ये सिर्फ अबीर? अबीर भी वही मफहूम है, अबीर या लबीबा, ये दो नाम आपने बताए हैं। उम्मीद है बहन शाहिदा को इन दोनों नामों के ताल्लुक से मालूमात हासिल हो गई है। मौलाना साहब, जो इबादत के हवाले से बहन खदीजा का मध्य प्रदेश से सवाल आया था कि इबादत शहर के बजाय, घरों के बजाय हम, वो बात असल में ये आखिर दौर के उस वक्त की बात है जो अभी वो ज़माना अल्लाह का शुक्र है नहीं आया है, जबकि लोगों को समझाना बचाना बेफ़ायदा हो जाएगा, किसी को नसीहत की जाएगी तो कोई असर कबूल नहीं करेगा। अभी ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, किसी को अच्छी बात बताई जाती है तो लोग कबूल करते हैं। वो उस वक्त की बात है कि जब हम लोगों को समझाएंगे तो वो मानेंगे नहीं, और बल्कि हमें अपना दीन ही महफूज करना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त के लिए हुक्म है कि अपने दीन को बचा के तुम ऐसी जगहों पर चले जाओ जहाँ तुम्हारा दीन को ख़राब करने वाला ना हो। और दूसरी बात जो तुमने कही है, तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जम के अपने मजबूत यकीन के साथ अपनी जगह पर रहते रहिए, कोई ख़तरा आपके लिए नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह से मदद मांगिए, कोई ख़तरा आपके लिए कहीं नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बहन परवीन कानपुर से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका। परवीन साहिबा, सवाल पूछें। परवीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछें। हेलो। ग़ालिबन परवीन साहिबा इस वक्त हमारे फ़ोन लाइन पर नहीं हैं। सब गोरखपुर से बहन परवीन का सवाल हमें मिला है, हालांकि उनसे रब्ता कायम नहीं हुआ है, लेकिन सवाल उनका हम तक पहुंच गया है। उनका सवाल ये है कि उनके जो शौहर हैं थोड़ा सा सख्त मिजाज हैं, जेब खर्च नहीं देते हैं, हालांकि घर के तमाम जो खर्चे हैं वो देते हैं, लेकिन जो ख़ास खर्च के होते हैं, जेब खर्च जिसको कहते हैं, पॉकेट मनी की शक्ल में अपनी अहलिया को कुछ नहीं देते हैं। ऐसे में अगर वो चोरी छुपे उनकी जेब से कुछ रकम निकाल लेती हैं अपने खर्च के लिए, तो क्या गलत करती हैं? सही है। बिल्कुल यही सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू सुफियान, हज़रत मुआविया के जो वालिद हैं, जी जी जी, उनके बारे में उनकी अहलिया ने, हिंद ने, वो भी दोनों इस्लाम कबूल कर चुके थे, हालांकि पहले बहुत ही सख्त दुश्मन थे इस्लाम के, फिर मुसलमान हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे शौहर अबू सुफियान बहुत कंजूस आदमी हैं जी, और मुझे ज़रूरी खर्च भी नहीं देते। अगर मैं उनकी जेब से उनके बताए बगैर ले लिया करूं तो इजाज़त है? तो आपने फरमाया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि ज़रूरी मिक़दार में ले सकती हो। तो अब ये ज़रूरी है गैर ज़रूरी जो है ये समझना आपके और अल्लाह के दरमियान की बात है। जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आदमी काम नहीं कर सकता, इतनी आप ले सकती हैं, उससे ज़्यादा ना लें। सही बात है, लेकिन शौहर को अपनी जो बीवी है उसका ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना तो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इस वक्त तो हमसे बीवी पूछ रही है, तो हमें ये बताना है कि बक़दरे ज़रूरत, जिसके बगैर काम नहीं चलता, उतने पैसे आप ले सकती हैं उनके बताए बगैर भी। मतलब उसमें कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। और आप या वदूदो
فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 101 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور پھر وہ آپ کی ضرورتوں کا خود ہی خیال رکھیں گے۔ آئیے شبانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، مہاراشٹر سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن شبانہ۔ شبانہ صاحبہ سوال پوچھیں۔ ہیلو، غالباً شبانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں۔ جی فرمائیں بہن شبانہ، بتائیں۔ ہمارے بھیا کو ہے نا سردی زکام بہت الرجی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ 7 سال سے لگاتار ہے۔ 10 برس سے ہے جی، بس یہی سوال ہے؟ کچھ اور نام کے معنی پوچھنے ہیں۔ پوچھیں جی زید۔ زید، زید کے معنی پوچھیں جی۔ زید ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کا نام زید رکھا ہے، تو کیا صحیح ہے نام زید رکھنا؟ ٹھیک ہے شبانہ، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ مولانا صاحب 10 برس سے نزلہ زکام اس طرح کے امراض رہتے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی موسمی اثر سے نہیں، بلکہ مستقل طور پر ہر موسم میں ان کے مزاج میں کچھ سردی ہے، کوئی ٹھنڈک ہے جی۔ ان کے مزاج کے لیے غذائیں کسی حکیم، کسی ڈاکٹر سے ان کے مشورے سے ایسی چیزیں کھانے پینے میں اور لباس میں اس کا دھیان رکھیے۔ جس موسم میں عام لوگ خوش ہوتے ہیں وہی موسم ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ سرد ہو جاتا ہے، تو تھوڑی سی احتیاط لباس کی، کھانے پینے کی ضرور رکھیے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، یہ 2 چیزیں پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پی لیا کریں۔ چائے ناشتہ جو کچھ بھی کھائیں اس پہ یہ دونوں چیزیں پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کیا کہی انہوں نے؟ دوسرا انہوں نے زید کے معنی جاننے چاہے۔ زید کے لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی ایک بھی صحابی کا نام نہیں آیا ہے سوائے حضرت زید کے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے قرآن مجید میں آئے ہیں، اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ موتیہاری سے ایک کالر ہماری فون لائن پر ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتا دیجیے بھائی۔ جی میرا نام ہوگا محمد سلمگیر۔ جی سلمگیر صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ جی ایک نام کے ماننے جانا تھا۔ بتائیں۔ محمد قاسم۔ محمد قاسم، محمد قاسم کے معنی جاننا بہت چاہتے اچھا مبارک نام ہے، قاسم، کاف الف زوئے میم، قاسم۔ حضرت موسیٰ قاسم بہت اونچی ہستی گزری ہیں، یہ نام مبارک ہے۔ محمد قاسم صاحب کے بعد ہم فردوس کی بات کریں گے۔ فردوس ہماری فون لائن پر ہے مراد آباد سے۔ جی بتائیں فردوس صاحبہ۔ فردوس صاحبہ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے۔ ہلو جی فرمائیے، ٹی وی کی آواز بند کر دے بہن فردوس۔ ہلو جی فرمائیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنی ٹی وی کی آواز آپ کو بند کرنی ہے۔ السلام علیکم، میری ٹی وی کی آواز بند ہے پر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بہت کٹ کٹ کر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں نیٹ ورک کی پرابلم ہوگی ضرور، بتائیں۔ آپ سب کو انسٹرکشن دیتے ہیں اس بات کا کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، میں نے بالکل بند کر رکھی ہے، لیکن بس شاید ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میری آواز نہیں آ پا رہی آپ کو۔ جی آپ کی مجھے نہیں آ پا رہی، میں اپنی بات کہہ دیتی ہوں، شاید آپ تک پہنچ جائے۔ بالکل، مجھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ مولانا صاحب مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میرا فون لگ گیا، مجھے مولانا صاحب سے ہی بات کرنی تھی۔ مطلب میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میری مطلب ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، ساری رپورٹس وغیرہ نارمل ہیں، سب کچھ ہے۔ اچھا جو مجھے اولاد کے لیے پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں میں وہ بھی پڑھتی ہوں، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ایک شادی شدہ بیٹی کے لیے مطلب یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، پھر اسی کی وجہ سے سسرال میں بھی تھوڑی سی پرابلمس آ جاتی ہیں۔ تو بس مولانا صاحب سے یہی جاننا چاہتی ہوں کہ مطلب میری سسرال بھی اچھی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ خوشی بھی دے دے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے، جو بھی بتائیں مولانا صاحب میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ بہن، سبحان اللہ، آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، کتنا اچھا سوچتی ہیں مولانا صاحب، اپنے لیے سوچتی ہیں تو اپنے جو سسرال والے ہیں ان کو زیادہ، اور یہ بہت اچھے رشتوں کی بنیاد ہو سکتی ہے مولانا صاحب۔ بہن تک غالباً ہماری بات پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ سوال آپ کے سپرد ہے مولانا صاحب۔ بیٹے ایک بات یہ دھیان رکھیے، آپ بتا رہی ہیں جو کچھ ہم بتاتے ہیں وہ آپ پڑھ رہی ہیں، اس لیے مزید کچھ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ شکار کرنے کے لیے 10 گولی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، شکار 1 گولی سے ہی ہو جائے گا بشرطے کہ نشانے پہ جا کے لگ جائے۔ بے شک صحیح۔ اس لیے جو چیزیں آپ پڑھ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ
تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تاثیر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں رس بڑھا دیجئے۔ رس، پڑھائی کے اندر رس کس طرح بڑھتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھتی ہیں اس کے بعد یقین اپنا بڑھا دیجئے، اڑ کے دعا کرنا بڑھا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یحب الملحین فی الدعاء، اڑ کے دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ایک ایک بات کو بار بار کہیے، اور کبھی کبھی 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کر، آج کل کے حساب سے تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی بے حد قبولیت کا ہوتا ہے۔ خدا پاک خود اعلان فرماتا ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو، اس وقت میں دعا کیجئے، آنسو بہا کر دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ اور ایک بات ضرور یہ ذہن کر لیجئے کہ آپ نے، آپ کے والد والدہ نے، کسی نے کوئی منت مانی ہو شادی ہونے سے پہلے، اس کو یاد کر لیجئے۔ نفل پڑھنا، قرآن خوانی کرانا، بچوں کو کھانا کھلانا، مسجد مدرسے میں کسی کار خیر میں کسی آدمی کو کچھ دینا بولا تھا وہ نہیں ہو سکا ہے، ایسی کوئی بات ہے تو وہ پوری کر لیجئے۔ کوئی گناہ ہے خدا نخواستہ، بار بار توبہ کر لیجئے کہ پروردگار میرے یا میرے ماں باپ کے کسی گناہ کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر میری گود بھرنے میں رکاوٹ ہے تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ دعا ہم بھی کریں گے اور آپ بھی یہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمنا پوری ہوگی۔ اللہ میاں بہن فردوس کی گود آباد کرے، اللہ اولاد سے نوازے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم بہن صدیقہ سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں صدیقہ صاحبہ۔ جی آپ سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام راہ-e-Najat کی پوری ٹیم کو میری امی کو ایک خواب آیا تھا۔ فرمائیں۔ خواب جی بیان فرمائیں۔ میری امی کو ایک خواب آیا تھا، وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ میرے ابا کو کھانا پروس رہی ہے اور وہ کھانا جو ہے نا پورا خراب ہے، اچھا نہیں ہے کھانا۔ ٹھیک ہے، یہ میری امی کو آیا تھا خواب۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب کا مفہوم مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا اور ایک ہے، میری امی کی طبیعت نا ٹھیک نہیں رہتی تو دعا کی گزارش ہے مولانا صاحب سے۔ ٹھیک ہے بہن، طبیعت خراب رہتی ہے والدہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ جو کھانے کے بارے میں دیکھا ہے کچھ خراب ہے، آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ آمدنی آ رہی ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن چیک کر لیجئے کوئی نہ کوئی خرابی اس کے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ کھانا خراب وہی ہوتا ہے جس کے اندر آمدنی کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، حلال حرام کا فرق ہو جاتا ہے، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، کوئی بے احتیاطی تو نہیں ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہاں صاحب مہاراشٹر سے ایک کالر ہیں شمشاد صاحبہ، لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ طبیعت خراب والدہ کی رہتی ہے، کوئی وظیفہ کوئی دعا آپ مشورہ دیں گے بہن کو؟ دیکھیے بڑھاپے میں ایک تو بڑھاپا خود ایک ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، لیکن پھر بھی اگر غذا کا خاص طور پر 40 سال گزرنے کے بعد آدمی کو اپنی غذا پہ کنٹرول کرنا، کم کھانا، آرام کا خیال رکھنا، موسم کے تغیرات میں اپنے آپ کو بچانا، یہ ضروری ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دوا، پانی، دودھ، چائے پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا۔ آئیے بہن شمشاد سے بات کرتے ہیں جو کہ مہاراشٹر سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا، شمشاد صاحبہ سوال پوچھیں۔ شمشاد صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ ہیلو شمشاد صاحبہ ہماری فون لائن پر غالباً نہیں ہیں، لیکن باتوں کا سلسلہ ہم ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں۔ بہن فردوس کی باتوں سے بہت متاثر ہوں مولانا صاحب، اور یہ جو ان کا جو برتاؤ ہے یہ دونوں گھر کو آباد رکھنے والا ہے۔ ان کے جو الفاظ تھے کہ میں اپنے ساس سسر کا بھی خیال رکھ پاؤں، ان کو خوشیاں دے پاؤں، شوہر کو بھی خوشیاں دے پاؤں، اور اللہ سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ میری گود بھی اللہ آباد کرے۔ لیکن مولانا صاحب یہاں پر جو ساس سسر ہیں ان کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دلجوئی کریں اپنی بہو کی۔ دیکھیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور نندوں کی، ساس کی، خسر کی، ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر بہو کے بچہ نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کو کوئی تانے دینا، اس کو الزام دینا، کیا ضروری ہے کہ اس کے اندر ہی کوئی خامی، آپ کے بیٹے میں بھی تو خامی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک ساری کوششیں، ساری تدبیریں، دوا سب بیکار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے لو لگانی چاہیے، اور کبھی بھی دلہن کو الزام دینا غلط ہوتا ہے۔ اور نازک دل والی ہوتی ہے خاتون، اس کی دلجوئی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو خود ہی اس محرومی کا احساس ہوتا ہے، مزید اس کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہن ترنم سے بات کریں گے، جے پور سے ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا ترنم صاحبہ، سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ جی فرمائیے۔
तरन्नुम साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। हेलो, सवाल अच्छा जी मेरा सवाल ये है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस मेरा ये सवाल है कि मेरी एक लड़की थी, जी उसका इंतकाल हो गया, 5 साल हो गए उसको इंतकाल को। जी अब वो ना तो सपने में दिखती है और कभी दिखती भी है तो बस वो यही कहती है अम्मी मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छी जगह में बहुत अच्छे हालात में भी दिखती है, सफेद वाइट कपड़े पहने हुए है और बहुत अच्छी तरीके से बागों में पहन रही है, लेकिन जब मैं उसका पहुंचती हूँ जब एकदम से ऐसा लगता है उससे गायब हो गई, गायब सी हो गई, ऐसा एहसास होता है साहब। पूरा ख्वाब आपके तो आप बता दीजिए कि एक ही लड़की थी, 5 साल हो गए, सपने में नहीं दिखती। कितनी उम्र में इंतकाल हुआ उनका? हमें आवाज नहीं आ रही जी, लेकिन ख्वाब का मफहूम मौलाना साहब तक पहुंच गया है। जी मौलाना साहब, देखिए इन्होंने ये देख लिया कि वो खुशहाल है, वहाँ जी अच्छे लिबास में है, बागों में घूम रही है, तो एक माँ के लिए इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात है कि उसकी बेटी जहाँ गई है वहाँ खुश है, चैन से है। और आप बार बार नज़र ना आए तो इससे गम न कीजिए, आपको उसका हाल मालूम हो गया कि वो खैरियत से है। दूर गए हुए आदमी के बारे में ये मालूम होना बहुत अहमियत रखता है कि वो खैरियत से है और अच्छी जगह है। रहा ये कि आप उसको बार बार देखना चाहती हैं तो उसको उसके लिए इसाले सवाब कीजिए, उसको पढ़ के भी कुछ भेजा कीजिए, कुछ खाना वाना बनाइए, किसी फ़कीर को किसी गरीब आदमी का भेज दीजिए, वहाँ नियत कर लीजिए कि मेरी बेटी को उसका सवाब पहुँच जाए। हो सकता है कि 2-4 मरतबा जब आप इसाले सवाब करेंगी तो फिर आपको वो नज़र आए। आइए लखनऊ से यास्मीन साहिबा से बात करते हैं। खैर मक़दम आपका बहन यास्मीन। यास्मीन साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। टीवी की आवाज़ बंद। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वालेकुम अस्सलाम बहनिया। बहुत ज़्यादा हमको खुशी होती है, बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इतना सुकून मिलता है, सुन को हर चीज़ की तालीम मिल रही है, हर चीज़ की। हम ये जानना चाहते हैं मौलाना साहब हमारे लिए दुआ भी करें, हमारे बच्चों के हम लोगों के बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू से जो है, जब से हमारी शादी कुंवारे जब हम शादी मेरी नहीं हुई थी तब हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमारे मौलाना थे उनको वहाँ दिखाते थे हम लोग, तो हमारे निकाह भी उन्होंने पढ़ाया जो है। फिर तो बच्चों को एक नया दिक्कत लगी रही थी, एक नया तो मेरे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान, हर चीज़ में रुकावट है, कोई काम मेरा बनता नहीं जब तक बहुत ज़्यादा रुकावट है। साहब कि हमारे लिए दुआ करे, वो कोई वजीफा बताए और जिसके साथ अच्छा करते हैं वो हमारा दुश्मन बन जाता है। बहुत शुक्रिया बहन, नहीं मिलता है। आपके तमाम तर सवालात हम तक पहुंच गए हैं और आप पाबंदी के साथ देखती हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। कोशिश बहन यही है कि ज़िंदगी की जो बेहतर से बेहतरीन बातें हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचे ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। मौलाना साहब की कोशिश यही रहती है। यहाँ राह-ए-नजात में मौलाना साहब यास्मीन साहिबा के तमाम सवाल आपके पास हैं। एक तो दुआ की दरख्वास्त। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नेकियां करने से भी ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात यह है कि गुनाहों से बचा जाए, रोज़ी पाक रखी जाए, ज़ुबान को झूठ से, ग़ीबत से, बहतान से बचाया जाए, ये कीजिए। उसके अलावा 20वें पारे के पहले ही सफ़े पर दरमियान में एक आयत है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू। बस आयत तो आगे तक भी है लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु यक्शिफुस्सू। यहाँ सूआ के ऊपर एक छोटी सी आयत का निशान है जी। ये सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, जो भी हालात हैं अल्लाह ताला बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आमीन। अंजुम साहिबा हैं हैदराबाद से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका अंजुम साहिबा, सवाल पूछें। हाँ भाई फरमाइए। हेलो जी फरमाइए अंजुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब मेरे घर पे ऐसा है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरे घर में कोई छोटी सी चूड़ी का घोंसला बन गया जी। अभी मैं मकान खाली करूंगी बोले तो सोच में पड़ी हुई हूँ कि कैसा खाली करना, ये घर कैसा तोड़ना। मेरे एसी में ठहरी हुई है, वो घर बन गया और कैसा तोड़ सकती है नहीं। और तहज्जुद की नमाज में मैं ताउमर की जो कज़ा नमाज करी हूँ, मैं वो पढ़ सकती हूँ क्या? क़ज़ा उम्री तहज्जुद के वक्त में? जी ठीक है बहन, ये एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि जो आपने निशमन बताया, आशियाना बताया चिड़ियों का, उसमें अंडे हैं या बच्चे निकल आए? उसमें है, बच्चे भी है, अंडे निकलते हैं मगर बच्चे बन गए। क्या है घोंसला बहुत बड़ा है, वो ही डर लग रहा।
ٹھیک ہے مولانا صاحب کی اس پر رہنمائی اور مشورہ چاہتے ہیں جی مولانا صاحب. دیکھیے تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، جو بچے ہو جائیں تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اگلے انڈے دینے سے پہلے اس کو آپ ہٹا کے، اور کوئی آس پاس ایسی جگہ ہو تو اس کے تمام تنکے اٹھا کے ایسی جگہ رکھ دیجئے، گویا آپ مشورہ دے رہی ہیں کہ چڑیوں اب یہاں سے ہٹ کے آپ یہاں آشیانہ بنا لیجئے. جی 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 جی. تو بچے نکلنے کا انتظار کیجئے اور بچے تھوڑا سا اڑنے کے قابل ہو جائیں، اس کے بعد آپ یہ قدم اٹھائیے اگلے انڈے آنے سے پہلے. لیکن مولانا صاحب یہاں پر میں بھی کچھ جوڑنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ بہت بے دردی سے ان کے آشیانے کو اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہیں، اس سے گریز یہ کریں. چیز کبھی کبھی انتہائی خطرناک ہوتی ہے. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کے تجربات دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے ان کو اٹھا کے پھینک دیا، کبھی کبھی وہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا کوئی تعلق بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیچ میں تھوڑا سا گیپ دے کر پھر اس کا انجام دکھاتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. جس طرح ہمارا گھونسلہ کوئی اٹھا کے پھینک دے اور ہم اس سے پریشان ہوں گے، اسی طریقے سے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پروردگار نے رحمان و رحیم نے پیدا کیا ہے اور اس کا بھی خیال رکھ رہا ہے جیسا کہ ہمارا خیال رکھتا ہے. بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عبدالحق صاحب مہاراشٹر سے ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائیں کیا سوال ہے عبدالحق صاحب؟ ہیلو جی فرمائیے کیا سوال ہے عبدالحق صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں عبدالحق صاحب. میں تہجد کے نماز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جی جی. کتنی رکعت نماز ہے اور کیسی پڑھنا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ مولانا صاحب بہت شکریہ. جی جی وقت بھی پوچھا ہے آپ نے، بہت شکریہ. جی جی. فجر سے کتنے پہلے اور کتنی رکعتیں اور کیسے پیسے؟ انشاءاللہ مکمل طریقہ نماز آپ تک پہنچے گا. لیکن مولانا صاحب انجم صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے، اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں. تہجد کے وقت میں قضاء عمری پڑھنا چاہتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، بہت صحیح مناسب وقت ہے. بہت شکریہ. انجم صاحب عبدالحق صاحب کا سوال اب آپ کے حوالے. دیکھیے وقت تو اس کا صبح صادق ہونے سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ، اس لیے کہ ہر موسم میں رفتہ رفتہ بدلتا رہتا ہے. صبح صادق جب آپ ٹائم ٹیبل میں دیکھیں گے، مسجدوں میں وہ نقشے لٹکے رہتے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی ڈائریوں میں اور کیلنڈروں میں ہوتے ہیں. جب صبح صادق کا وقت ہے اس سے پہلے تہجد کا وقت ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت، اگر وقت کم ہے تو 2 یا 4 پڑھ لیجئے. اور اس کے اندر صورتوں کی کوئی تعین نہیں ہے، جو صورت آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیجئے. کبھی ایسا کر لیجئے کہ لمبی صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ پڑھ لیجئے. اس میں کبھی نماز توبہ کی نیت کر لیجئے، کبھی نماز حاجت کی نیت کر لیجئے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ہم اس کا شکر ادا کریں تو نماز شکر پڑھ لیجئے. وہ سب تہجد میں شمار ہو جائے گی. یعنی تہجد کی نماز میں اس طرح بھی نمازوں کی نیت ہم کر سکتے ہیں. جی جی. بہت شکریہ. مولانا صاحب ندیم ہے ہماری فون لائن پر بجنور سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا ندیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندیم صاحب فرمائیں. مجھے ایک سوال دریافت کرنا ہے. میں نے 2012 میں عمرہ کیا تھا والدہ کے ساتھ میں، ماشاء اللہ، ٹور ٹریولز والوں کے ذریعے. تو انہوں نے جو سفر خرچ بتایا تھا تو وہ 30,000 روپے فی کس بتایا تھا انہوں نے. اس کے بعد میں نے ان کو 60,000 روپے دے دیے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے طلب کیے کھانے کے نام پر اور رہائش کے نام پر، تو انہوں نے پھر 90,000 روپے لیے مجھ سے بجائے 60,000 روپے کے. تو میں نے وہ دے دیے تھے. دوسری بار میرا جانا اہلیہ کے ساتھ ہوا تو انہوں نے پھر مجھ سے بتایا، میں نے ان سے پہلے معلوم کیا تو انہوں نے 45,000 روپے سفر خرچ ایک آدمی کا بتایا. تو ہم جب دونوں گئے تو ہم نے ان کو رقم ادا کر دی. تو اب وہ انہوں نے وہاں جب والدہ کے ساتھ میں گیا تھا تو کمرہ چینج کرایا تھا، دوسرا کمرہ ہم کو دیا تھا. اور پھر جب اہلیہ کے ساتھ گئے تو جب بھی انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے لوگوں سے وہاں یہ بھی کہا کہ یہ 70,000 روپے فی کس کے حساب سے آئے ہیں. تو اب میں نے ایک تیسری بار جب میرا جانے کا موقع ہوا ابھی 2 سال قبل، تو دوسری مرتبہ میں آپ سے زائد رقم نہیں لی انہوں نے؟ دوسری مرتبہ جب آپ گئے اہلیہ کے ساتھ دوسری بار انہوں نے 45,000 روپے ایک آدمی کا بتایا تھا، میں نے 90,000 روپے ان کو ادا کر دیے تھے. لیکن جب میں واپس آیا لوٹ کر تو پھر میں نے دوسرے سال ان سے معلوم کیا تو کہنے لگے ابھی آپ کے پچھلی رقم بھی باقی ہے. تو ایک بزرگ تھے ہمارے یہاں چنے بیچتے تھے، وہ بڑے میاں جی، تو وہ کہنے لگے مجھے عمرہ کرا دو. تو میرے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں تھی تو میں نے ان سے معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ 60,000 روپے ہے عمرے کی جو وہ ہے جی رقم فیس ہے. تو میں نے ان کو ان کے ذریعے نہ بھیج کے دوسرے کے ذریعے ان کو بڑے میاں کو بھیج دیا. میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم 2 آدمی یا 3 آدمی جا سکتے تو بطور ثواب. تو اب جب وہ وہاں سے لوٹ کر آئے تو انہوں نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا، بولے تم پہ 40,000 روپے نکلتے ہیں ہمارے. وہ دوسرے ٹریول ایجنٹ کے ذریعے میں نے ان کو بھیجا تھا. تو اس بات سے شاید ناراض ہو کے یا خفا ہو کے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس صورت میں ان کو 40,000 روپے ادا کروں
या नहीं करूं, जो उन्होंने बताए थे वो तो मैंने अदा कर दिए थे। और इनसे मेरी दरख्वास्त है जितने भी टूर ट्रैवल एजेंट हैं कि वो बराए करम ऐसा जरूर किया करें कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि उनके पास इतनी वसत नहीं होती है। शफाफियत होनी चाहिए, सबसे अहम बात तो यह है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो बात हो साफ हो। मौलाना साहब देखिए, सवाल टूर वाले हों या कोई और आदमी हो, दुकानदार और ग्राहक, शरीयत ने 100 बातों की एक बात यह कही है कि कोई भी ऐसा मामला न किया जाए जिसमें बाद में निज़ा पैदा हो। इसलिए हर बात साफ साफ होनी चाहिए। किसी ने जो कुछ खर्चा कुल बताया है उससे ज़्यादा अगर वो ले रहा है तो वो बदमामलगी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किराया वगैरह कुछ बढ़ गया बाद में अचानक ऐसा कुछ हुआ तो वो उसको बता देना चाहिए कि अब किराया बढ़ गया है, जिस दिन हमारी आपकी बात हुई थी उस वक्त से अब इतना खर्चा और होगा। वो आदमी कर सकता है तो कर ले। अब परदेश में जाने के बाद किसी ने बता दिया कि 10,000 आपको और देने हैं, उसके पास नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा। इसलिए ग्राहकों को भी पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि कुल खर्चा कितना है, बाद में तो कुछ नहीं देना है, और वापसी के बाद कोई खर्चा अगर बाद में मांगा जा रहा है तो वो मामले के खिलाफ। अब मसला ये है, चूंकि वक्त भी कम है, कि अब जो मुतालबा हो रहा है ये रकम इनको अदा करनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जो कुछ अगर उन्होंने बताया था जी उससे जायद अगर वो मांग रहे हैं तो इस वक्त उनके ऊपर लाजिम नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाजरीन, राह-ए-नजात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं न जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।